share with us his thoughts on this Convocation 2021 of Minhaj University, Lahore. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। मोहतरम डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहब, मोहतरम डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, मोहतरम डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद वाइस चांसलर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, हसान खावर साहब, गंडापुर साहब और तमाम मोहतरम हाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ दिली तौर पर कि मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के बारे में डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई, हुसैन मोहिउद्दीन साहब के साथ, उससे बहुत खुशाइन बातें पता चली। ये पता चला कि पाकिस्तान में सिर्फ जिन 2-3 जगह पर मैरीटाइम अफेयर्स की डिग्री हो रही है, रिसर्च हो रही है, उनमें से एक जगह मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी भी है। मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब उनके सियासी नज़रियात या उनके मजहबी नज़रियात से, उनकी फ़िक्र से इख्तलाफ करना सबका हक है और कोई हक रख सकता है, लेकिन उनकी जो जस्तजू है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो शमा उन्होंने जलाई है, उससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि उससे हज़ारों लाखों जिंदगियां रोशन ज़रूर हुई। डॉक्टर साहब से मैं एक और चीज के साथ भी रिलेट कर सकता हूं अपने आप को। डॉक्टर साहब 1951 में झंग के दूर दराज इलाके में पैदा हुए। मैं उन्हीं के करीब के इलाके फैसलाबाद में गांव में पैदा हुआ। टाट स्कूल पर पहले 5 साल पढ़े, फिर हमें 9वीं क्लास में पहली दफा डेस्क मिले। उसके बाद पाकिस्तान से मास्टर्स किया। ख्वाब देखा करते थे किसी बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। अचानक उनको लगा कि मैं वहां पढ़ा भी सकता हूं, तो वहां एक इंटरव्यू में मुझे नौकरी मिली। और वो रात जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली, मैं सारी रात सो नहीं पाया, क्योंकि प्रेशर ये था कि क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्राइमरी स्कूल में हम 30 बच्चे थे। उन 30 में से हम 2 ने हाई स्कूल किया। एक मेरा दोस्त मोहम्मद यासीन, वो नेवी में सिपाही भर्ती हुआ, और मैं शहबाज गिल, जिसने सोचा कि आगे मजीद पढ़ना है, और मैंने आगे मजीद पढ़ा। तो ये प्राइमरी स्कूल के हम 30 दोस्त थे। तो मुझे वो अपने 28 दोस्त याद आ रहे थे कि क्या उनकी जो आज मेरे से तवक्कुआत होंगी अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं वहां पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो उन 28 को भी मैं फेल करूंगा, क्योंकि उनके कंधों के ऊपर चढ़ के ही मैं वहां तक पहुंचा था। तो जब आपकी कामयाबी आपको कहीं पे मिलती है, तो याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे अपनों की नाकामियां और कुर्बानियां मिला के आपको उस स्टेचर तक पहुंचाती हैं जहां पर आप कामयाब होते हैं। सो डॉक्टर साहब से मैं कई तरह से रिलेट कर सकता हूं। इसलिए मैंने जब यूनिवर्सिटी में मुझे ये पता चला कि यहां 18,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जब मुझे ये पता चला कि यहां पे सेंटर ऑफ पीस भी बनाया गया है,
اور سب سے بڑھ کے جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ گیمنگ میں بھی ڈگری کروا رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ فیوچر ہے اپنی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، نہ صرف علمی میدان میں بلکہ معاشرتی نظام میں بھی۔ آج آپ کے بچے کوئی فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ اس کی چتا کب جلانی ہے، آپ نے نہیں انہیں بتایا ہوتا۔ یہ وہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس سے وہ پوچھتے ہیں، کسی کی تصویر بڑے کی لگی دیکھتے ہیں، کسی پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، وہ پوچھتے ہیں ان کا راجہ ہے۔ سو آپ کا زبان و بیان، آپ کی جو آپ کا بود و باش ہے، جو آپ کا کلچر ہے، آپ کے یوفمزمز ہیں، وہ تمام آپ کی جنریشن میں چینج ہو رہے ہیں، کارٹونز کے تھرو، گیمز کے تھرو، اور وہ اتنا سٹل ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے، کوئی آپ کی ثقافت کے خلاف پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کے رجحانات کے خلاف پڑھا رہا ہے۔ آپ کی تو تربیت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی دادی اماں جتنا مرضی کھانسیں، آپ کے والد نے رات ان کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ لیکن کئی سوسائٹیز میں اس کھانسنے کو بچوں کے لیے انٹرپشن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ بچے صحیح طریقے سے سو نہیں سکیں گے اور اگلے دن وہ صحیح طریقے سے اسکول نہیں جا سکیں گے، اس لیے دادی اماں کا اولڈ ہاؤس میں بھیجنا بہت ضروری ہے۔ سو آپ کے پہلو میں آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو ویری بیسک سٹرکچر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے پہلو میں بیٹھا آپ کے بچے کو کچھ سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اماں اپنے کچن میں کام کر رہی ہے بچے کی، یا وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں، فون پہ کام کر رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، اور بچہ ایک دیار غیر کی معاشرت، ثقافت، جس کا پیرنٹس کو بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے، اس کو سیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں بہت خوش ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نہ صرف جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں، بلکہ وہ تمام تقاضے جو آج کی ماڈرن زندگی ہم سے کرتی ہے، آج کے ماڈرن چیلنجز ہم سے کرتے ہیں، ان سب کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر آپ گلوبلائزیشن کا ورڈ سنتے ہوں گے اور پھر گلوبل ولیج کا ورڈ سنتے ہوں گے۔ اب آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا گلوبل ولیج۔ اس کو کیوں کہتے ہیں گلوبل ولیج؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے سمجھ آئے گا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کے ارد گرد کپاس کی فصل بوئی جاتی تھی، کسان وہ فصل بوتا تھا، پھر گاؤں سے زیادہ تر ایسے لوگ جن کی زمین نہیں ہوتی تھی، غیر کاشتکار، ان کی خواتین جا کے وہ کپاس چنتی تھی، پھر وہ کپاس لا کے، ایک بابا جی ہوتے تھے، غلام نبی ان کا نام تھا، ان کے پاس لائی جاتی تھی، وہ اسے ہاتھ سے دھلتے تھے۔ میں اتنا پرانا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو 40s کی باتیں بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں بہت پیچھے تھے، ابھی تک پیچھے ہیں بہت، تو وہ ہاتھ سے دھلتے تھے، کوئی مشین نہیں تھی۔ میں 9 سال کا تھا جب پہلی دفعہ میں نے بلب دیکھا، بجلی دیکھی، الیکٹریسٹی دیکھی، تو وہ ہاتھ سے اسے دھلتے تھے، اس کا ریشہ بناتے تھے، پھر وہ چرخے کے اوپر اس کا دھاگا بنتا تھا، پھر دھاگے سے ہمارے گاؤں، ہمارے ہی محلے میں ساتھ رہنے والے بابا حسین جو جلاحہ تھے، وہ اس کا تانا بنتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے پورے محلے میں، ادھر سے ادھر آتے تھے، وہ کوئی 100 میٹر لمبا تانا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر وہ ڈفرنٹ قسم کی لیئرز لگاتے تھے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، کوئی سٹارچ کی، کوئی کسی اور چیز کی، پھر وہ وہیں پر کھٹی لگی ہوئی تھی ہاتھ سے چلانے والی، چاچا صادق ہوتا تھا، اس کے گھر میں وہ کھٹی لگی ہوتی تھی، وہاں پر وہ کپڑا بنتا تھا۔ تو یہ مثال آپ کو دینے کی، یہ تھا گلوبل ولیج۔ آپ کی پروڈکشن سے لے کے آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 گلیوں کے اندر پوری ہو رہی ہے، آپ کے وہ تمام جو اس میں کریکٹر ہیں اس میں انوالو ہیں۔ آج ٹیکنالوجی نے، ماڈرن وے آف کمیونیکیشن، ماڈرن وے آف ٹریولنگ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا، ایک محلہ بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ ہم اس کے ایک بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے۔ آج آپ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، اس کی کیبلز ایک جگہ ہوتی ہیں، اس کی چیسز دوسری جگہ، ٹائر تیسری جگہ، اس کی سیلز کہیں اور، وہ سٹاک ایکسچینج پہ کہیں اور ہو رہی ہے، وہ اسمبل کہیں اور ہو رہی ہے، اور وہ سیل کہیں اور ہو رہی ہے۔ سو یہ چیلنج ہے کہ اب پوری دنیا، آپ محلے کے تو سارے لوگوں کو جانتے تھے، ٹائم زون بھی ایک تھا،
لیکن اب آپ نے لوگوں سے کام کرنا ہے جن کا زبان و بیان ڈفرنٹ ہے, جن کا ٹائم ڈفرنٹ ہے. آپ کے ہاں رات ہے تو وہاں دن ہے, تو اوقات ڈفرنٹ ہیں, کام کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے, ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ ہیں. سو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. لیکن کیا اسلام ہمیں اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمیں اس کے لیے تاریخ پہ نظر دوڑانی پڑے گی. کیا اسلام نے تعلیم کو, یونیورسٹیز کو اہمیت دی پہلے دن سے؟ بالکل دی. شاید ہی کسی اور دین نے دی ہو جتنی اسلام نے دی. اگر ہم ہسٹری کے اوراق دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ الازہر جیسی یونیورسٹی 970 میں بنی, جب شاید اگر آج آپ آکسفورڈ کی بات کریں, اگر آج آپ کیمبرج کی بات کریں, تو وہ بھی جو آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں وہ 1000 یا 1100 کی بتاتے ہیں. مراکش میں القرآن کالجز اور سکولز کی بات کریں, میں نے ابھی میری ٹائم افیئرس کی بات کی, اسپیس اسٹڈیز کی بات کی, پیس اسٹڈیز کی بات کی, تو انہی خد و خال پر اگر آپ لا کے کالجز دیکھیں اور ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان لا کالجز کو دیکھیں تو آپ کو امام ابن حنیفہ, امام شافی, امام مالک, امام ابن حنبل, آپ کو نظر آئے گا کہ اس ٹائم وہ یونیورسٹی لیول کی تعلیمات آپ کو دی جا رہی تھیں. اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب پوری دنیا میں عورت سیکنڈ گریڈ سٹیزن تھی. آج اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے امریکہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے, برطانیہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے, جہاں عورتیں آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے تک ووٹ نہیں ڈال سکتی تھیں, وہ ہمیں عورت کے حقوق بتاتے, وہ کہتے ہیں آپ کی عورت کو ہم نے حقوق لے کے دینے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا 1% سے بھی کم لبرل طبقہ جن کے دن اور رات انہی کے ساتھ رہتے ہیں, وہ یہاں تو صرف فزیکلی ہوتے ہیں, ایموشنلی, مینٹلی, انٹلیکچولی, سائیکولوجیکلی انہی کے ساتھ بستے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق انہوں نے ہی آ کے لے کے دینے ہیں. یہ کنہوں نے حقوق لے کے دینے ہیں؟ اس سوئٹزرلینڈ نے لے کے دینے ہیں جنہوں نے 1970 تک اپنی عورت کو ووٹ کا حق نہیں دیا ہوا تھا. اس امریکہ نے لے کے دینے ہیں جہاں پر عورت کے حقوق نہیں تھے آج سے چند دہائیاں پہلے. اور اسلام نے کیا کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسلام نے آپ کے سامنے پیش کیا 12ویں صدی میں, یہ غور سے سنیے گا, 12ویں صدی میں ابن عسکر جنہوں نے بیش بہا کتابیں لکھی, وہ اپنی کتابیں لکھنے سے پہلے 80 سے زیادہ خواتین اساتذہ سے تعلیم یافتہ تھے. یہ میں 12ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں. آج آپ اکثر ڈرامے تو دیکھتے ہیں, ان میں ہم بڑے ڈفرنٹ پہلو دکھاتے ہیں, لیکن شاید آپ کو نہیں پتا کہ عثمان سلطان کی وائف ہرم سلطان جو تھیں, آپ انہیں ڈراموں میں اور روپ سے آج دکھایا جاتا ہے, انہوں نے عالم اسلام میں بہت بڑی خدمت کی جب انہوں نے بہت سارے مدرسے بنوائے, یونیورسٹیز بنوائیں, پبلک انسٹیٹیوشنز بنوائے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دمشق میں 1174 سے لے کے 1260 کے درمیان میں, یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس کے 800 سال کے بعد بھی عورت کو برابری کے حقوق ویسٹ میں نہیں تھے. اس زمانے میں 26 یونیورسٹی عورتوں کے لیے جو مدرسہ تھے وہ 26 دمشق کے اندر صرف بنائے گئے. اگر میں اوور آل مسلمانوں کی یونیورسٹیز کی بات کروں تو 1100 تک 75 یونیورسٹی مدرسہ جو تھے وہ کائرو میں تھے, صرف 51 جو تھے وہ دمشق میں تھے, 57 الیپو میں تھے, اور 100 کے قریب
کیونکہ اس زمانے میں اسپین مسلمانوں کے پاس تھا تو اسپین میں تھے. تو اسلام اور تعلیم، ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا تو سمبل ہی ٹیچنگ ہے. ٹیچنگ اور لرننگ کے بغیر اسلام انکمپلیٹ ہے. اس لیے میرا آپ کو جو سب سے پہلا میسج ہے آج کا، فخر کیجئے آپ جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، فخر کیجئے آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بڑے سارے مسائل ہیں، ہم نے بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے، ہم بہت کچھ غلط کرتے ہیں، اس میں بھی روشنی ڈالنی ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا سیلف اسٹیم جاتا رہا، عمران خان جس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سوچ میں کسی کے غلام ہو گئے تو اس دن آپ نے اپنی قسمت میں لکھ لیا کہ آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں. جس دن میں یونیورسٹی پہنچا تھا، بلکہ کالج پہنچا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا پیزا کس کو کہتے ہیں. آج میں پیزے کو پیزا بھی کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا برگر کس کو کہتے ہیں. میرے والد، میری والدہ، ان تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے والدین سے کم پڑھے لکھے تھے. میرا سوشل گروپ ان تمام لوگوں سے کم پڑھا لکھا تھا. میری نیٹ ورکنگ ان تمام لوگوں سے کم تھی. لیکن ایک چیز اس اسکول نے، اس ماسٹر صدیق نے، میرے والد چودھری نذیر نے، میرے دادا اسماعیل گل نے ایک چیز مجھے دی تھی کہ تم میں بھی اللہ نے کچھ اسپیشل دیا ہے. جاؤ اپنی قسمت کو نوک کرو، جاؤ اپنی سٹرگل کرو اور تم کہیں پر پہنچو گے. تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اس پر فخر کریں، غرور مت کریں. لیکن اللہ نے جس چیز سے آپ کو نوازا ہے اس پہ فخر ضرور کریں. مجھے پتا ہے وقت شارٹ ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے 19 سال پروفیسر رہا ہوں، بولتا جاؤں گا میں گھنٹوں، پتہ نہیں لگے گا. کیونکہ 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے بہت جلدی. ایک دن میں 2 کلاسز پڑھانی ہے تو آپ کو پتا ہے 6 گھنٹے تو بولنا پڑنا ہے. تو میں اس لیے اختصار کے ساتھ 2 باتیں اور کروں گا. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں جو میں نے مسلم امہ کی تعلیم تحقیق کی بات کی اور آج ہم دور نکل گئے. آپ کے آج کے وزیر اعظم، آپ کے آج کے قوم کے بیٹے عمران خان کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ مسلمانوں نے جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مسلمان جب عمل پیرا ہوئے، جب ان کے بتائے ہوئے راستے کے قریب ہوئے، تو ہمیں اللہ نے عزت دی، نصرت دی، ہماری غیرت کو بہتر کیا، ہماری ایفیکٹونیس کو بہتر کیا. اور جتنا ہم اس سے دور جاتے گئے ہماری قسمت میں ذلت، رسوائی اور اندھیرے لکھے جاتے رہے. وجہ ہماری کیا ہوئی کہ وہ مسلمان جنہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، اسلام کے دیے ہوئے شعور کی وجہ سے اس میں جھنڈے گاڑے. آج ہم نے یہ کام عثمان امپائر کے دوران ہوا، جب فرانس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سیکولر تعلیم ہے اس کو الگ کر لیں، مذہبی تعلیم کو بالکل الگ کر لیں. ہم نے اس کو الگ کیا اور آج ہم اپنے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فلسفہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو، بھلے چین جانا پڑے، انٹریکٹ کرو، ڈائیورسٹی کے اوپر کام کرو، جتنا بھی کر سکو. اسی کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی بنائی ہے، جس میں نہ صرف پاکستانی اسکالر بلکہ پوری دنیا سے اسکالرز کو انوالو کیا ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کبھی زندگی میں اتنے خوش و خضوع کے ساتھ کسی میٹنگ، کسی پروجیکٹ کو چیئر کرتے نہیں دیکھا، وقت دیتے نہیں دیکھا، موٹیویشن نہیں دیکھی جتنی اس کام کو میں نے ان کی موٹیویشن دیکھی ہے. ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں صرف اسلام کی بیسک ڈیفینیشنز نہ بتائی جائیں، ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے تھے،
وہ تاجروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، وہ قاضی کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. حضرت عمر ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت علی ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر ہوں رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہوں رضی اللہ عنہ، یا دوسرے صحابہ کرام، ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کیسے کرتے تھے، ان کی زندگی کے واقعات، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے. اکثر میں جب امریکہ میں پاکستانی اور ہندوستانی طلباء کو دیکھتا تھا تو ایک چیز کو وہ مس کرتے تھے. آپ لوگ کسی دن کیجول آتے ہیں یونیورسٹی میں، آپ کیجول کو اور گندے رہنے کو مکس کرتے ہیں. کیجول کا مقصد ہوتا ہے آپ نے کیجول کپڑے پہنے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صاف ستھرے نہیں ہونا، آپ نے شاور نہیں لینا، آپ بیڈ سے نکل کے ویسے ہی آ گئے. یہ بڑی بیسک باتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اور یہ آئیں گی ان تعلیمات سے جو اسلام نے ہمیں دی تھی. تو ایک تو انشاءاللہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، یہ آپ دیکھیں گی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم اس میں پوری دنیا سے جو بڑے اسلامک سکولرز ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ جو بچوں کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کے جو کارٹونز ہیں، بچوں کی جو انٹریکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اس میں ہم اپنے اسلامی ضابطہ حیات کو، ضابطہ اخلاق کو، اپنے بچوں کی ٹریننگ ہم نے کیسے کرنی ہے. معاشرے میں جو غلط سوچ بنی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، جو کل سیالکوٹ میں ہوا پرسوں، آپ میں سے کون شرمندہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کس کو دکھ نہیں ہے؟ آپ میں سے کون نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کو روکا جائے؟ آپ میں سے کون نہیں دیکھتا کہ جب ہندوستان کے اندر جھوٹا الزام لگا کر کے اندر بیف رکھا گیا ہے اور قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، تو اس ٹائم آپ کا دل دھڑکتا ہے. جب آپ 1980 کے اوائل کے واقعات سکھوں کے ساتھ ہوتے دیکھتے ہیں، صرف نیو دہلی میں نہیں، پورے ہندوستان میں جب ایک مذہب کے نام پر سکھوں کی ایتھنک کلینزنگ کی جاتی ہے تو تب آپ کا دل دھڑکتا ہے. تو جب اس سری لنکن سٹیزن کو یہاں پر آگ لگائی جا رہی تھی تو مجھے پتا ہے آپ کا دل تب بھی دھڑکا ہے، آپ کو تب بھی مایوسی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو شرم آئی ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی ہم بن گئے. یہ وہ تمام رویے ہیں جس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. جو لوگ مذہب کے دعوے دار بنے انہوں نے مذہب کے نام پہ کرپشن کی، جو دوسری پارٹی سیکولرزم کے دعوے دار بنے انہوں نے سیکولرزم کے اوپر کرپشن کی. جو آپ کا عام صارف تھا، عام انسان تھا، عام شہری تھا، اس کو مذہب کے دعوے داروں سے بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے، اس کو سیکولر لوگوں کے ساتھ بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے منجن کے ساتھ کرپشن کو ضرور اٹیچ کیا. تو ان کو سب اس حمام میں ننگے آئے اور قوم پوری کی پوری کنفیوز ہو گئی. سو آپ کو یہ بتانا ہے اب اپنی قوم کو کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہے. آپ کے نزدیک میرٹ تب ہے، سفارش تب ہے جب تک وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرتی. آپ کا کام ہے تو یہ میں سارا دن دیکھتا ہوں، بہت سارے اوورسیز پاکستانی میرے پاس آتے ہیں، میں اوورسیز پاکستانی ہوں اپنے کام کے لیے، وہاں پر وہ قطار میں لگتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا کام مجھے کہتے ہیں تو ان کی توقع ہوتی ہے میں فون اٹھاؤں، ڈی سی کو کہوں، ڈی پی او کو کہوں، آر پی او کو کہوں، سارا نظام توڑو، پہلے ان کا کام کر دو. تو ہمارا کریکٹر اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ہمیں میرٹ چاہیے جب دوسرے کا کام ہے، ہمیں قانون کی امپلیمنٹیشن چاہیے جب دوسرے کا کام ہے. میں صرف سیالکوٹ کے واقعے پر شرمندہ نہیں ہوں، میں جو 17 جون 2014 کو ہوا ایک پاکستانی کے طور پر میں اس پہ بھی شرمندہ ہوں. میں صرف اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوں کہ وہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد جو ہم نے کیا میں اس پہ زیادہ شرمندہ ہوں. ابھی تک ان شہداء کا خون جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے ان ہاتھوں کو جنہوں نے انہیں قتل کیا. ابھی تک ان کے بچوں کے آنسو صاف نہیں ہوئے، کیونکہ کبھی ایک جے آئی ٹی بنتی ہے کبھی دوسری. کل بھی ایک تاریخ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو دوبارہ ایک تاریخ ہے ایک معزز عدالت کے اندر. جب انصاف اتنی دیر تک نہیں ملے گا کہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کے آنسو بھی خشک ہو جائیں، ان کی امیدیں بھی خشک ہو جائیں، تو پھر اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا وہ جو بھی ملے گا. وجہ کیا ہے کہ اس قتل میں اشرافیہ انوالو ہے.
وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں انصاف تیز ملے گا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ سیالکوٹ میں انصاف مل جائے گا، اس میں بھی انصاف مل جائے گا، حالانکہ بہت ہینیس کرائم ہے، بہت شرمناک کرائم ہے، انصاف ملے گا کیونکہ عام ورکر ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، آپ دیکھیں پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے آپ، لیکن ادھر انصاف نہیں ملے گا کیونکہ 20 گریڈ کا، 21 گریڈ کا، 22 گریڈ کا، 18 گریڈ کا بیوروکریٹ ہے، اس میں سیاستدان ہے، اس میں ججز نے بھی دیکھنا ہے کہ اس میں سوسائٹی کا کون سا عمل پیرا موجود ہے۔ سو اگر انصاف کرنا ہے تو آپ کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کا انصاف کرنا پڑے گا، اگر انصاف کرنا ہے تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں آخر پہ سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں کہ جو سیالکوٹ میں ہوا وہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، ہماری ثقافت اجازت نہیں دیتی، جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ انصاف دینا ہوگا، اگر ہم وقت پر انصاف کو ڈسپینس نہیں کریں گے، فیصلے صادر نہیں کریں گے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کی امید ٹوٹے گی۔ جب لوگوں کی امید ٹوٹے گی تو جو ڈیپ امید ایک شیشہ ہوتا ہے آپ کے اوپر، جب وہ ٹوٹتا ہے تو اگلا سکار آپ کی پرسنالٹی پہ لگتا ہے، آپ کی شخصیت پہ لگتا ہے، آپ کے خیالات پہ لگتا ہے، آپ کے نظریات پہ لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی قوم کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ تو اس لیے جو چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کی ٹیچنگ، ہماری سوسائٹی کی ٹیچنگ کے خلاف ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور آپ ایک اور بات یاد رکھیے گا، چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی۔ آپ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہاں ہے تبدیلی؟ آپ 70 سال میں چیزیں بگاڑ کے ہمیں کہتے ہیں 3 سال میں ٹھیک کریں، کہاں ہے تبدیلی؟ یہاں ہے تبدیلی۔ آپ کو بتاتا ہوں، کیا میرا باپ کسی سیاست میں تھا؟ میں نے تو آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ یہ 7 حسان خاور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ 2 لوگ جو اس طبقے سے نہیں تھے وہ عمران خان نے آپ کے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں، کیا ہم ایک ہی دن میں سب کچھ چینج کر دیں گے؟ نہیں، 70 سال میں بگاڑ آیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ابن خلدون کہتے ہیں، اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ کم از کم 16 سال چاہیے ایک بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کی سائنٹیفک ہیبٹس ڈیولپ ہو سکے۔ کم از کم ایک بچے کی پرورش کے لیے 16 سال چاہیے۔ آپ کہتے ہیں پوری قوم جس کی پرورش 70 سال میں بری کی گئی 3 سال میں ٹھیک کر کے دو۔ آج آپ کی حکومت 47 ارب کے ساتھ 63 لاکھ اسکالرشپ ہر سال دے رہی ہے، جس میں اسکول کے بچوں سے لے کے یونیورسٹی تک ہے۔ ہم جب آئے تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 40 ارب تھا، جس میں گریڈ 21 تک کے آفیسرز کی بیگمات پیسے لے رہی تھی۔ گریڈ 16، 17، 18، 19 سیاستدان اس سارے گند کو صاف کیا اور نئے پروگرام لے کے آئے احساس میں، جس میں 260 ارب کے آج لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں، جس سے یہ میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی بات کہ 12ویں صدی میں یہ لکھا گیا، الشائزی نے لکھا کہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 12ویں صدی میں لکھا، ان کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے طلباء کی۔ تو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ اب سب کو ملے گا پنجاب میں، تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ میں آخر پہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جو دیا انہوں نے جلایا تھا، یہ آج ایک روشن مینار بنا ہوا ہے۔ 3500 اسٹوڈنٹ صرف آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اکثر آپ نے سوچنا ہے کون سا فیلڈ اچھا ہے، کون سی نوکری اچھی ہے۔ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کا آپ کو کرنے کو دل کرے۔ شروع میں ہو سکتا ہے مجبوری کے لیے، چولہے کے لیے، کھانے کے لیے مجبوراً کو نوکری کرنی پڑے پہلی، لیکن پہلی فرصت میں وہ کام کیجئے گا جو کرنے کو دل کرے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر حسین محی الدین صاحب کو اور تمام اکابرین جو اس یونیورسٹی کے ان کے